बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहां बहुत शिद्दत के साथ इख्तलाफात जो हैं वो उभर के सामने आ रहे हैं रहनुमाओं के दरमियान, तो वहीं ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के लिए ज़मीन जो है वो गर्म कर दी हुई है। माहौल जो है वो गरमाना शुरू कर दिया है। ख़ास तौर पे पंजाब जहां पे कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं हो रही थी, तो वहां पे हमने देखा है कि गुज़िश्ता रोज़ भी, और ये भी खबरें हैं कि आने वाले 2-4 दिनों के अंदर भी खासी एक्टिविटी जो है वो होने जा रही है। रैलियां, जलसे जुलूस और इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो पीटीआई आलिया हमजा की क़यादत में करने जा रही है। पॉलिटिकली बहुत सारे लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि लावा जो है वो फटने को तैयार है, सिर्फ उसको जो है वो गरमाने की, जलाने की, जोश दिलाने की ज़रूरत है। मामलात हैं क्या, चल क्या रहा है, सदीक जान साहब से बात कर लेते हैं। सदीक जान साहब, पंजाब में पॉलिटिकल एक्टिविटी का होना, फिर सवात के अंदर भी ज़ाहिर है आज एक बड़ा इवेंट है, मुराद सईद साहब का इलाका, उनका हल्का, क्या देख रहे हैं, कितनी शिद्दत आने वाले दिनों में मजीद बढ़ेगी? देखें ऐसा चौधरी साहब, कुछ तो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं जिन पे हम कई बार बात कर चुके हैं, और ये भी आप देखें कि हालांकि तहरीक इंसाफ के लोगों को पता है कि हम जब कोई बात कर रहे होते हैं तो किसी लॉजिक के साथ बात कर रहे होते हैं, किसी दलील के साथ बात कर रहे होते हैं, हम किसी एजेंडे पे बात नहीं कर रहे होते। मतलब ये एक पता है उनको, और हम सफ़र भी कर रहे हैं। लेकिन जब हम भी ये बात करते हैं, जब मैं भी ये बात करता हूँ कि आप मुज़ाकरात को 15-20 दिन दे दें, तो तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग मुझे भी क्रिटिसाइज़ करते हैं, और कुछ लोग तो थ्रेटनिंग टोन में कहते हैं कि आप इंटेलिजेंस एजेंसीज की ज़बान बोल रहे हैं, ये उनका एजेंडा है कि 15-20 दिन दे दो, ये वो सारा कुछ। अगर मैंने तहरीक इंसाफ के टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ा, मैंने इमरान खान की रिहाई के नाम पे मैंने वोट नहीं लिए हुए, अगर मुझे इतना क्रिटिसाइज़ किया जाता है तो मुझे बताएं ना कि तहरीक इंसाफ के टिकट पे जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है, जो इमरान खान के नाम के ऊपर MNAs MPs बने, तो उनके ऊपर कितना प्रेशर होगा। देखिए, रियलिटी ये है कि तहरीक इंसाफ, दो रियलिटीज़ हैं। एक ये है कि आज से साल पहले इमरान खान की रिहाई का जो जोशो खरोश, जज्बा था, मोमेंटम था, वो आज नहीं है। ये ग्राउंड रियलिटी है, ये सब चेक कर सकते हैं। दूसरा यह है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत कभी इतनी डिस्क्रेडिटेड नहीं थी, इतनी डिस्क्रेडिट नहीं थी जितनी इस वक्त डिस्क्रेडिट हो चुकी है। वो इतनी ज़्यादा उनके ऊपर दबाव कभी नहीं था इमरान खान की रिहाई के लिए जितना अब है। आप देखें, तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है बाहर, वो किसी तरह से कह रहे हैं कि जी बस 15-20 दिन, महीना दे दें, मुज़ाकरात बड़े पॉजिटिव अंदाज में आगे बढ़ें। अगर अब भी मसलन उनकी शर्त ये थी कि जी इमरान खान के ट्विटर से ट्वीट आता है जिसमें जस्टिस याहिया खान पार्ट 2 लिखा जाता है, जिसमें सानिया मशरक़ी पाकिस्तान का जिक्र किया जाता है, जिसमें आर्मी चीफ का नाम लिखा जाता है, तो मामला गड़बड़ हो जाते हैं। अब तो एक ऐसा अरेंजमेंट कर लिया गया है सरकार की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से, इदारों की तरफ से, कि इमरान खान की 20 मार्च के बाद सलीमा खान से मुलाकात ही नहीं हुई। अब आप मुझे बताएं ना, जब मुसलसल ये कहा जाता था कि एक माह अगर इमरान खान का ट्विटर खामोश हो जाए ना, एक माह चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मसला इमरान खान का ट्विटर है, 20 मार्च से खामोश है ना, 10 अप्रैल आज हो चुकी है, 10 दिन और रह गए, 10 दिन अगले भी आपने नहीं मिलवाना, जो नजर आ रहा है। अलीमा खान को आपने नहीं मिलने देना, आपने सलमान खलीफा साहब को नहीं मिलने देना, तो आपकी बात पूरी हो गई ना। 20 दिन तो गुजर गए ना कि इमरान खान ने कोई इस तरह का ट्वीट नहीं किया, क्योंकि अलीमा खान मिली नहीं है। तो जब वो मिली नहीं है, कोई ट्वीट ऐसा नहीं हुआ, तो आप बढ़ाएं ना आगे बात। देखें, तहरीक इंसाफ की क़यादत के वो लोग जो नेक नियति से समझते हैं कि हमें बातचीत के जरिए मसले हल करने चाहिए, या जो बुज़दिल हैं, या जो कंप्रोमाइज़ हैं, सबको मिल गया ना टाइम के बातचीत के लिए। दूसरे जो लोग सोचते थे वो उनको मौका मिल गया। दूसरी बात, जो भी उनके पास प्लान्स थे वो उस पर काम करने का बड़ा खुल के, बड़ा तवील मौका जो है वो मिल गया। फिर दूसरा ये है कि भाई कोई ग्राउंड के ऊपर भी कोई प्रोटेस्ट की कॉल अभी नहीं दी गई, यानी कोई लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं दी गई। ये भी मसला नहीं है। पहले तो ये कहा जाता था ना, क्योंकि लॉन्ग मार्च की तारीख दे दी तो अब हम कोई बात नहीं करेंगे, वो चीज़ भी नहीं है। फिर तीसरा ये है कि जो तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है, उससे भी अभी उस तरह की कोई कंपेन नहीं चल रही जिसके हवाले से कहा जाता था कि ये कंपेन्स जो हैं वो गलत होती हैं। फिर इन टॉक्स को खुद इमरान खान कह रहे हैं कि मैंने तो कभी भी बातचीत का इख्तिताम नहीं किया। इमरान खान को ना तो ड्रोन हमले पे बताया गया, ना इमरान खान को कोई बयान आया, ना मिनरल्स वाले कानून के ऊपर कोई बताया गया, ना उनका कोई बयान आया। मतलब हर चीज़ तो आपकी कंट्रोल ठीक आपके हिसाब से चल रही है ना। तो देखें, अगर ये जो टॉक्स वाला मामला है, अगर ये नाकाम होता है अब, तो फिर तहरीक इंसाफ के वो लोग जो ये कहते थे कि अगर हमें आप 1 महीना दे देना तो हम बातचीत से इमरान खान को बाहर ले आएंगे, फिर वो किस मुंह से कहेंगे कि हमें बातचीत का मौका नहीं मिला। तो इसलिए दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है वो इतना ज़्यादा मतलब उसने प्रेशर क्रिएट कर दिया हुआ है तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के ऊपर कि अगर इन्होंने
کچھ نہ کیا تو چیزیں ان کے لیے بہت زیادہ خراب ہو جائیں گی. پھر دو چیزیں اور آپ دیکھیں, ایک چیز تو یہ ہوگی نا کہ ان کو ٹائم مل گیا بات چیت کا, یہ نہیں کہہ سکتے کہ بات چیت کا ہمیں ٹائم نہیں ملا. دوسرا یہ ہے کہ مراد سعید نے چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہوا ہے, اور پھر مراد سعید جو ہے وہ پارٹی میں تقسیم پیدا نہیں کر رہے, پارٹی کو اکٹھا کر رہے ہیں. مراد سعید نے 11 کو سوات میں رکھا کنونشن, تو میں نے نہیں دیکھا کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے مراد سعید کے حق میں کوئی ویڈیو پیغام, اس کے پلان کے حق میں کوئی ویڈیو پیغامات دی ہوں یا اس کو ری ٹویٹ کیا ہو, نہیں کیا انہوں نے. بلکہ خبریں چھپائی گئی اخباروں میں کہ یہ مراد سے تشویش ہے قیادت کو, مراد سے کون ہوتا ہے, سولو فلائٹ کرنے والا, یہ پلان دینے والا, یہ تنظیم دے گی, یہ جنید اکبر صاحب دیں گے, یہ فلانا دے گا, یہ فلانا دے گا. لیکن مراد سے جب ٹویٹ کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی کنونشن بلائے, کوئی بھی ایکٹیویٹی اناؤنس کرے, مقصد جس کا عمران خان کی رہائی ہوگا آپ نے اس میں جانا ہے. اور انہوں نے ذکر کیا جنید اکبر صاحب کو اپنے ٹویٹ میں, وہ تقسیم پیدا نہیں کر رہے, وہ اکٹھا کر رہے ہیں چیزوں کو. تو دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاوا پک رہا ہے, میں لاوا ظاہر غم و غصہ عوام میں ہے, اور ملک کے جو حالات ہیں وہ کہ لوگ جو ہیں وہ اب نہیں اتنا زیادہ برداشت جو ہے نا پیمانہ وہ بھی کم ہو گیا. مراد سعید صاحب ایکٹیو ہوتے ہیں, وہ ٹویٹ کرتے ہیں, وہ پارٹی کو ہدایات دیتے ہیں, ان کی تقریر سامنے آ جاتی ہے ایک طویل عرصے کے بعد. پنجاب کے اندر جو ایکٹیویٹی ہوئی ہے, یعنی آپ چیچا وطنی اٹھا لیں, آپ اوکاڑا دیکھ لیں, سائی وال دیکھ لیں, لاہور کے اندر بھی, فیصل آباد کے اندر بھی, منڈی بہودین, مطلب کوٹلی سدیاں, کلر سیداں, مختلف شہروں کے اندر اچھے نمبرز میں لوگ جو ہیں وہ نکلے. بالکل عالیہ حمزہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں, مطلب وہ ایکٹیو ہیں. جو پچھلی قیادت تھی پنجاب کی اس طریقے سے وہ خاموش نہیں ہے, ظاہر ہے گراؤنڈ پہ بھی موجود ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عالیہ حمزہ کی وجہ سے ہے سارا کچھ, یا یہ مراد اور عالیہ حمزہ یعنی دو چیزیں الائن ہوئی ہیں تو لوگ جو ہیں پنجاب کے اندر نکل کے اب سڑکوں کے اوپر آ رہے ہیں؟ دیکھیں پنجاب میں تو آپ کو 100% نہیں 101% کریڈٹ جو ہے وہ عالیہ حمزہ کو دینا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی مراد سعید صاحب جو ہیں انہوں نے یہ جامع پلان اور یہ چیزیں نہیں دی تھی, مطلب چیزیں اس طرح سے اپنے ہاتھ میں نہیں لی تھی جب سے عالیہ حمزہ صاحبہ جو ہے وہ دن رات انہوں نے ایک کیا ہوا ہے. دیکھیں اس دن ہم اسد چودھری صاحب گئے اڈیالہ, حالانکہ ہم رات میں گئے جب ٹریفک بہت کم ہوتی ہے, تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یار ہمت ہے ان رپورٹرز کی, ان وکیلوں کی, ان رہنماؤں کی جو ڈیلی یہاں پہ آتے ہیں, ٹھیک ہے, اتنا مشکل ہے یعنی اسلام آباد سے جتنی ٹریفک ہوتی ہے اور جتنا وہاں پہ رش ہوتا ہے. عالیہ حمزہ کو دیکھیں ایک خاتون ہو کے جتنا وہ ٹریول کر رہی ہیں, جتنی وہ مضبوط اعصاب کے ساتھ چیزیں کر رہی ہیں, ان کے ساتھ جو بدتمیزی ہوئی ہے, جو ان کا ہاتھ زخمی ہوا, لیکن آپ کو یہ نہیں نظر آتا کہ عالیہ حمزہ نے ایک دن بہت زیادہ ایکٹیویٹی کی ہے تو 2 دن چھٹی پہ چلی گئی ہیں, نہیں اگلے دن پشاور جا کے بیٹھ گئی ہیں, ہاں اگلے دن اس سے زیادہ ایکٹیو نظر آتی ہیں. ابھی بلکہ جب ہم ویڈیو یہ ریکارڈ کر رہے ہیں تو اب سے کچھ دیر پہلے جو لاہور سے خبریں آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ پولیس جو ہے وہ عالیہ حمزہ کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہی ہے. شاید کوئی کنونشن رکھا ہوا ہے کسی جگہ پہ, تو پولیس جو ہے وہ کنونشن نہیں ہونے دینا چاہ رہی, تو عالیہ حمزہ صاحبہ جو ہے ان کو تلاش کیا جا رہا تھا. دیکھیں کل پہلی مرتبہ اتنی بڑی تعداد میں عمران خان کے کسی کیس میں ایم پی ایس گئے ہیں, ٹھیک ہے, اس سے ہوتا کیا ہے, اب جو ججز ہیں نا ان کو بھی پتا ہے کہ یار یہ جو سامنے میرے 50 60 70 ایم پی ایس ہیں, ہر ایک نے لاکھ سوا لاکھ 70 80 ہزار ووٹ لیا ہوا ہے, یہ یار 70 80 لاکھوں کے ایم پی ایس ہیں, فارم 45 کے ایم پی ایس ہیں. ایک دباؤ ہوتا ہے ججز کے اوپر بھی کہ مطلب اتنے دیکھ رہے ہیں یہ سارے آپ بیٹھے ایم پی ایس ہیں, یہ اپنے اپنے علاقوں کے بڑے نام ہیں, ان کا ایکسپوئر ہے, ان کو پتہ ہے چیزوں کا, وہ دیکھ رہے ہیں. لہٰذا اسد چودھری صاحب عالیہ حمزہ نے, آپ نے شروع میں کہا نا کہ زمین گرم کر دیا ہے, میں اس سے اتفاق اس طرح سے نہیں کرتا, میں سمجھتا ہوں کہ زمین گرم کرنے کا آغاز کر دیا گیا, ٹھیک ہے, کیونکہ ابھی تو ایکٹیویٹی شروع ہوئی ہے. دیکھیں مومنٹم بننے میں ٹائم لگے گا. اب میں بار بار ایک چیز کہہ رہا ہوں لوگوں کو, ایک چیز نظر میں رکھیں, ذہن میں رکھیں. بلوچستان میں دھرنے چل رہے ہیں, سندھ میں نہروں پہ احتجاج چل رہے ہیں, کے پی کے میں منرلز کے اوپر جو ریئیکشن ہے, جو کاٹلنگ ڈرون حملہ ہے اس میں آپ نے دیکھا جنید اکبر نے پلان دیا ہوا ہے, آج مردان میں ایکٹیویٹی ہے, سوات میں ایکٹیویٹی ہے, کل پشاور میں ہوئی ہے, 6 کو پشاور میں ہوئی ہے, مراد نے پلان دیا ہوا ہے. پھر اسی طرح سے جی بی میں پروٹیسٹ چل رہے ہیں, اے جے کے میں پروٹیسٹ چل رہے ہیں, اڈیالہ میں کسان سڑکوں پر آنے کو تیار ہیں, ڈاکٹر نرسز پیرامیڈکس آلریڈی احتجاج کر رہے ہیں, کل بھی انہوں نے احتجاج کیا, ڈاکٹر شعیب نیازی اور وائی ڈی اے نے, آج بھی احتجاج کرنے جا رہے ہیں. آپ سارے ایشوز اپنی جگہ پہ بڑے اہم ہیں. آپ نے چونکہ کوئٹہ کا ذکر کیا تو ناظرین کے لیے کہ جو رپورٹس کل تک وہاں سے آ رہی تھی, 15-16 دن ہو گئے ہیں, نہ تو آپ کوئٹہ سے نکل کے کراچی جا سکتے ہیں, ہاں جی, نہ آپ کوئٹہ سے نکل کے ایران جا سکتے ہیں, وہ ایران سرحد کی طرف, ظاہر ایک لمبا چوڑا لوگوں کا روزگار جو ہے وہ بستا ہے. نہ آپ جیکب آباد جا سکتے ہیں 5 بجے 6 بجے کے بعد, اور نہ ہی آپ اسلام آباد آ سکتے ہیں. تو کوئٹہ کائنڈ آف کٹا ہوا ہے اس وقت ارد گرد,
یا اپنے ملک کا جو شہر ہیں ان سے 1200-1400 کے قریب کنٹینرز وہاں پہ اور باؤزرز، یہ جو گیس اور آئل کی گاڑیاں ہوتی ہیں یہ بھی وہاں پہ پھنسی ہوئی ہیں، جس کا رینٹ لوگوں کو پڑ رہا ہے، اور 200-250 کے قریب وہ کنٹینرز اور گاڑیاں ہیں جو ایران جانی تھی یا وہاں سے آ رہی ہوں گی، وہ پھنسی ہوئی ہیں، اور اس میں چاول اور آلو کی خاص طور پہ جو فصل اس قسم کی جو چیزیں ہیں، یعنی سبزیاں ہیں، فروٹ ہیں جو خراب ہونے رہے ہیں. تو یہ کہنے میں تو لگتا ہے کہ 200-400، لیکن اس کو ذرا امیجن کریں، ایک سڑک پہ کھڑا کر کے دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ کتنے بڑے پیمانے پہ اور کتنے لوگوں کا اس سے روزگار جو ہے وہ بستا ہوگا. اور ظاہر اسمگلنگ کا بھی ایک نظام ہے، لوگ بلوچستان میں یہ کرتے ہیں اور اس سے بھی لوگوں کا روزگار وابستہ ہے، اور قانونی طریقے سے بھی جو چیزیں آتی جاتی ہیں. تو رپورٹ یہ ہو رہا ہے کہ لاکھوں لوگوں کا جو روزگار ہے وہ پچھلے 15-16 دن سے بالکل ختم ہوا ہے. تو یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. اور اس میں آپ دیکھیں پہلے کئی ہفتوں تک آپ کا یہ تورخم بارڈر بند رہا، آپ کی تجارت ڈسٹرب رہی. اب آپ کی ایران کے بارڈر کے ساتھ جو تجارت ہے وہ آپ کی ڈسٹرب ہے. کے پی کے کئی ایسے علاقے ہیں جہاں مغرب کے بعد نہیں جا سکتے. پھر آپ دیکھیں جو سر مسئلہ یہ ہے کہ کچھ ایسے ٹاپکس ہیں ان پہ ہم بات کریں نا تو لوگوں کو لگتا ہے یار اس میں کوئی مسالہ نہیں ہے، کوئی چٹپٹی بات نہیں ہے، یہ کیا آپ فضول بات کر رہے ہیں، یہ مزیدار بات نہیں ہے. یہی وہ چیزیں ہیں جو لوگ بعد میں پچھتائیں گے کہ کاش ہم نے سب سے زیادہ توجہ ان باتوں پہ دی ہوتی. اب آپ دیکھیں نا جو آپ کسانوں کے ساتھ کر رہے ہیں، جو آپ کسانوں کو برباد کر رہے ہیں. اور آپ یہ رپورٹ دیکھیں، میں پڑھ رہا تھا شہباز رانا صاحب کی خبر اور ارشاد انصاری صاحب کی، کہ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کی معاشی نمو میں کمی کی پیشگوئی کرتے ہوئے کہا ہے کہ رواں مالی سال شرح نمو 2.5% اور آئندہ مالی سال 3% رہنے کا امکان ہے، جو کہ خطے میں سب سے کم شرح نمو ہے. بینک نے اپنی رپورٹ میں خبردار کیا ہے کہ اصلاحات کے پروگرام میں کوئی بھی رکاوٹ نقصان دہ ثابت ہوگی. وہ امپورٹنٹ بات پہ آگے آ رہا ہوں جس پہ میں کہہ رہا ہوں لوگوں کی توجہ نہیں ہے. پاکستان میں موجود سیاسی تناؤ معاشی اعتماد متزلزل اور اس سے معیشت کو نقصان پہنچ سکتا ہے. یعنی یہ بات سب کہہ رہے ہیں کہ سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام نہیں آ سکتا. سیاسی عدم استحکام ہوگا، معاشی عدم استحکام ہوگا. بینک نے مزید کہا کہ پاکستان میں مہنگائی کی شرح 6% رہے گی، جو بنگلہ دیش کے بعد دوسری بڑی شرح ہے. پاکستان میں شرح مہنگائی میں کمی معتدل طلب اجناس کی عالمی قیمتوں میں کمی کی وجہ سے ہوئی ہے. اچھا، تاہم بنیادی افراط زر اب بھی بلند سطح پر ہے. آئندہ مہینوں میں شرح مہنگائی میں اضافہ ہوگا. اور بینک، یہ جو ایشیائی ترقیاتی بینک ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ خوش سالی کے امکان کو معاشی ترقی کے لیے سنگین خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اگر بارشیں نہ ہوئی تو ملک میں فوڈ سیکورٹی کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. بھائی کلائمیٹ چینج ہے، پانی نہیں ہے. اور اچھا آگے بس اس کو کمپلیٹ کروں. بینک کے مطابق آئی ایم ایف پروگرام کی وجہ سے میکرو اکنامک استحکام میں اضافہ ہوا، مگر پاکستان کو ابھی انفراسٹرکچر کے مسائل کا سامنا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ سے خسارہ رواں مالی سال بھی برقرار رہنے کا امکان ہے. اب آپ کسانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں کہ مختلف علاقوں میں مختلف ہے جو آپ کی اس کے اوپر خرچ ہوتا ہے. 3000 جہاں پہ آپ کا فی ایکڑ خرچہ ہے، اگر اپنی زمین ہے تو ٹھیکے والی زمین نہیں ہے، وہاں پہ آپ ان سے لے کتنے میں رہے ہیں؟ 1900 روپے میں. اور یہ آخری وہ چانس تھا کسانوں کے پاس. بالکل. اب آپ مجھے بتائیں نا کہ آپ کر کیا رہے ہیں؟ سبزیوں کا ریٹ ان کو نہیں مل رہا. اچھا، یہ جو ایشوز ہیں نا، میں اسی ویڈیو میں ناظرین ہم آگے چل کے اس پہ بات ظاہر کر رہے ہیں. میں صرف ایک وہ جو پولیٹیکل سائڈ ہے اس کو ہم وائنڈ اپ کر کے نا پھر اس پہ چلتے ہیں. اگر عمران خان رہا نہیں ہوتے، یہ جو ٹائم ظاہر ہے لوگوں نے لیا، یعنی پاکستان کیا یہاں سے لے کے امریکہ تک یہی سنائے ہیں کہ 1 مہینہ، تو اگر 1 مہینہ چلیں، 1.5 مہینہ عمران خان صاحب کی رہائی کا بندوبست نہیں ہوتا، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ پھر چیزیں اپنے ہاتھ میں لیں گے اور دوبارہ سے سڑکوں پہ آنے والا معاملہ ہوگا. اور یہ جو سر میں لاوا پھٹنے کا اس لیے کہہ رہا ہوں، میں لاوا پھٹنے کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسے ٹائم کے اوپر جب آپ کے بارڈر کے اوپر ڈسٹربنس ہے، آپ کے 2 صوبوں میں بہت مسائل گمبھیر ہیں، سیکورٹی میں آپ رسک پہ ہیں، اکانومی آپ کی ایج پہ ہے، سندھ میں احتجاج چل رہا ہے، جی بی میں AJK میں احتجاج چل رہا ہے، بھارت کا بارڈر کے اوپر چھیڑ چھاڑ کچھ ہوئی ہے، باقی ہونے کے امکانات ہیں. اور آپ کے جو پرائم منسٹر ہیں AJK کے، وہ بیان یہ دیتے ہیں، کل آج اخبار میں چھپا ہوا تھا، کہ آپ بلوچستان میں خون ریزی کریں گے تو آپ کو قیمت دہلی میں چکانی پڑے گی. پراکسیز ہر ملک کرتا ہے، پراکسیز ہر ملک کی ہیں، لیکن ایک آپ کا آزاد کشمیر کا پرائم منسٹر اگر یہ بیان دے گا، بھائی ہم کمزور وکٹ کے اوپر ہیں نا، ہمیں زیادہ چیلنجز کے سامنے ہیں. اس بات کو ہمیں اس ریالٹی کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ہمیں جنگوں سے اوائڈ کرنا چاہیے، ہمیں انارکی سے اور بارڈر گرم کرنے سے اوائڈ کرنا چاہیے. اگر آپ کا AJ کا پرائم منسٹر جو ہے وہ اس طرح کے بیانات دے گا تو پھر بھارت تو آلریڈی پاکستان کے اندر چیزیں کروا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لاوا جو ہے وہ پھر، اور میں کیوں کہہ رہا ہوں PTI کی، وہ لوگ PTI کے جو مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں، دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایک چیز دیکھنی ہوگی کہ وہ PTI کے بھی ان لوگوں کو بھی ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں جو بات چیت کے حق میں ہیں. جب وہ بات چیت کے حق میں ہے اور آپ کوئی CBMs نہیں کر رہے، CBM ہمیشہ طاقتور نہیں کرنا ہوتا ہے. دیکھیں میں ہوں نہتا ہوں، سامنے والے کے پاس بندوق ہے، جس کے پاس دینے کو کچھ ہے، ٹھیک ہے، وہ مجھے اعتماد دے گا نا کہ یار آ جاؤ سامنے، میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا.
سی بی ایمز طاقتور نہیں کرنے ہوتے ہیں, سی بی ایمز اداروں کو کرنے پڑیں گے. پی ٹی آئی کا تو آپ نے اس کو کنٹرول کر, ایک اور چیز آپ دیکھیں, اداروں کو یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ آپ نے پی ٹی آئی کی ساری بھی لیڈرشپ کو مینیج کر لیا نا, تو کیا پاکستان کے لوگوں کے دل لوگ جیتنے عمران ہیں؟ خان کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. لوگ عمران خان کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. رائٹ, بہت شکریہ اس پہ بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی ہے.